अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। IMF की सरबराह से वज़ीर आज़म साहब की UAE में मुलाकात हुई है। IMF का एक वफ़द इस वक्त पाकिस्तान में भी मौजूद है, उसकी यहाँ पे मुलाकातें हो रही हैं। इन मुलाकातों से क्या हासिल होगा, क्या हुकूमत वाकई मईशत को बेहतर करने में कामयाब हुई है, इसमें भी आज गुफ्तगू करेंगे। तहरीक इंसाफ की सियासत किस तरफ जा रही है, दीगर सियासी जमातों के साथ मिल के क्या कोई वो बड़ी तहरीक चला सकेंगे, और खान साहब का तीसरा ख़त भी मार्केट में आ गया है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक MNA शाहिद खटक साहब और मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर नासिर भट्ट साहब। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, चीफ जस्टिस साहब से IMF का वफ्द मिला, तो जब PTI की हुकूमत थी और आप लोग बड़ी खुद मुख्तारी की बात करते थे, एहसन इकबाल साहब वहाँ पे असेंबली में कहते थे कि जी खुद मुख्तारी दाव पे लगा दी, ये हो गया वो हो गया, हमारे इदारों में उनकी इंटरफेरेंस है। ये आपको इंटरफेरेंस नहीं लगती कि अब हमारी अदलिया से भी वो आके मुलाकातें कर रहे हैं IMF वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक अच्छी बात कि IMF से तो हम जान छुड़ा चुके थे 2018 में, आपको पता है ना। उसके बाद एक वो टीम बनाई थी जो बानी PTI है कि ये आएंगे तो 15 दिनों में ये कर देंगे, इधर से पैसे उधर चले जाएंगे। वो एक था, वो क्या नाम है उसका, जो इनके मिनिस्टर थे कि इमरान आएगा तो इधर से पैसा ₹1 इधर लाएगा, इधर से वहाँ ले जाएगा। वो सारी बातें थी। जिस हालात में हमने देखे IMF के पास हम गए, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने लगा था, उसको मुल्क इससे बचाया, और ये मेरे सारी सियासी जमातों की है। आज ये चीज़ सामने है कि हम उस एक मुश्किल हालात से निकल आए हैं। लेकिन हमेशा ये होता है, देखें अब सियासी जमातें जितनी हैं, 6-7 जमातें जो हुकूमत जिन्होंने बनाई है, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग, सब ने एक ही था कि आवाम की बेहतरी और पाकिस्तान के जो मुश्किल हालात है उसकी बेहतरी के लिए इकट्ठे होकर मुल्क को हम वापस ट्रैक पे लाएं। जो 2018 में अच्छा बड़ा मुल्क चल रहा था और एक रजीम आई जिसने आज क्या हाल किया इस मुल्क का, हम उसमें बैठे हुए हैं। खैर वो बात लंबी हो जाती है। तो एक अच्छे हैं, देखें अब जो है ना, इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया है, महंगाई कम हो गई है, ये सारे हालात ठीक हो रहे हैं। दहशत गर्दी है वो एक बड़ा मसला है। क्वेश्चन तो ये ना कि जो खुद मुख्तारी की आप लोग बात करते होते थे कि स्टेट बैंक का मामला हो जाए या किसी और इदारे का मामला हो जाए कि जी IMF क्यों बताए या वर्ल्ड बैंक क्यों बताए, अब IMF आके आपके चीफ जस्टिस से भी मुलाकात कर रहा है, दीगर इदारों के लोगों से भी वो लोग मिल रहे हैं। क्या ये मुदाखलत नहीं है हमारे अंदरूनी मामलात में? तो आप मुझे बताएं, हम तो IMF के पास जाने नहीं चाहते थे, हमने तो उनको निकाल दिया था। अब जब IMF से एक प्रोग्राम हमारा बना, उसमें भी बानी PTI ने लेटर लिखे IMF को कि इनको बिल्कुल पाकिस्तान के साथ आपने चलना है, कोई मुआहदा नहीं करना, हम आएंगे तो आपको हर मुआहदे को कैंसिल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, पाकिस्तान के हक में कोई चीज़ अच्छी होती है तो आप देखेंगे कि PTI, बानी PTI ऐसा कहते हैं कि उसके दिमाग में होता है कि यार ये पाकिस्तान को ठीक जो भी करता है उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। अभी जो हालात आपके सामने है, कितनी ज़्यादा दहशत गर्दी है KPK में। क्या वहाँ का जो वज़ीर आला कुछ करता है, वो सारा दिन उठ के चढ़ाई करके तो आ जाता है इस्लामाबाद में, जी हमने सारी ताकतें यूज़ करनी है। ठीक है, अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत जो काम, मैं कहता हूँ जी कि अपोजिशन होनी चाहिए। अपोजिशन होती है तो हुकूमत, ये बड़ी मेहरबानी है आपकी कि आप इनको कह रहे हैं। नहीं, हमेशा होना चाहिए। तो आपने कोशिश तो पूरी की इनको खत्म करने। नहीं, हमने कभी नहीं की। आप इमरान खान साहब का रिकॉर्ड देख लें, ट्रैक रिकॉर्ड, उन्होंने अपने दौर में तो अपोजिशन से बात करना भी गवारा नहीं किया। शहबाज साहब ने जब कोई बात की तो उन्होंने कहा आप तो NRO मांग रहे हो। अब कौन NRO मांग रहा है, कौन लेटर लिख रहा है, क्या हो रहा है? अभी भी मैं कहता हूँ ये वक्त है कि इमरान खान को, बानी PTI को ये चाहिए कि जिस तरह के हालात थे अब काफ़ी बेहतरी आ गया अपने सूबे में। तो मैं शाहिद खटक साहब से ही पूछता हूँ, ये जो भट्ट साहब ने जिक्र किया कि NRO मांग रहे हैं आप लोग, आज तीसरा ख़त भी आर्मी चीफ को लिख दिया गया है, तो NRO मिल नहीं रहा, इसलिए बार बार दरखास्तें दे रहे हैं। अतर भाई, मैं NRO पे बात में होंगे, पहले मैंने के जवाब दे दूं। जी। जब ये गए 62,000 अरब रुपए की कर्जे छोड़ के गए थे हमारे दौरे हुकूमत में, हम जब आए 32,000 अरब रुपए कर्जे हमने वापस किए। जब गए थे रेमिटेंसेस $3 अरब छोड़ के गए थे। जब हमें निकाला गया $7 अरब हम अकाउंट में छोड़ के गए। जो ही हम गए $1.5 अरब पे वो रेमिटेंसेस पहुंच गया, ऑन द रिकॉर्ड है। और IMF कब मुतमईन होता है? तब मुतमईन होता है जब आप आवाम की चमड़ी उधेड़ते हैं।
جب آپ ایکسٹرا ٹیکسز لگاتے ہیں, جب آپ لوگوں کی جیب سے ایکسٹرا پیسے نکالتے ہیں. 400% گیس کی قیمت انکریز کی تھی پچھلے رجیم میں 18 مہینے میں, ابھی 200% گیس کے پرائسز انہوں نے انکریز کیے, 600 سے 700% انہوں نے بجلی کی پرائسز انکریز کی ہے. ٹیکس جو ہے وہ اس کی شرح انہوں نے 15 سے 20-25% پہ لے گئے. نہیں بھی 13 پہ ہے بھائی, تو 6 سے 13 پہ لے گئے ہوں گے, 7 سے 13 پہ لے گئے. نہیں وہ آپ تو انٹرسٹ ریٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ ٹیکس کی, میں ٹیکسز کی بات کر رہا ہوں. تنخواہ دار طبقے کے اوپر انہوں نے ٹیکسز لگا دیے, کانوں کی چیزوں کے اوپر انہوں نے ٹیکسز لگا دیے, بچوں کی دودھ کے اوپر انہوں نے ٹیکسز لگا دیے, جو روزمرہ کی چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیں. جب آپ پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں, عوام کی چمڑی ادھیڑتے ہیں, تو پھر تو آئی ایم ایف آپ سے مطمئن ہوگا. جی دیکھیں چیزیں وہ ہوتی ہے, ہم بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں, یہ نہیں کہ ہم نہیں گئے تو آپ ہیں, تو کیوں آپ لوگوں جان چھڑا کے چلے میں گئے نہیں تھے. بولا تھا تربین کے, ایک صرف بات ہے گئے تو آپ ہیں, میں نہیں بولا تھا, پھر میں بولوں گا تو لڑائی بن جائے گی. نہیں آپ, میں نے کہا گئے آپ تھے, صرف یہ آپ کی ایک ہم میں گئے بات تھے. بتائی. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ بتا دیں ان کو کون گئے تھے آئی ایم ایف کے تو ہم تو گئے تھے, میں تو مان رہا ہوں. آپ ہم سے پہلے 50 دفعہ آئی ایم ایف کو پروگرام میں گئے تھے. ملک کو 62-70 ہزار ارب روپے کے اوپر قرضے لے جانے والے آپ لوگ تھے, ہم نہیں تھے. ہم قرضے واپس کرنے والے لوگ تھے, ہم نے قرضے آپ کے واپس کیے, آپ لوگوں کی نااہلی ہم نے چھپائی. جی دیکھیں موڈیز کی جو رپورٹ آئی, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹس آئی, جتنی بھی ہمارے دور حکومت کی رپورٹ تھی, سب یہی کہہ رہے تھے کہ معیشت جو ہے وہ ایشیا میں سب سے تیزی سے گروتھ کر رہی تھی ہماری. آپ ہمارے گروتھ ریٹ اٹھا کے دیکھ لیں. اور رہی بات علی امین گنڈاپور کی, میں آن دا ریکارڈ آپ کے پروگرام میں ان کو میں چیلنج کرتا ہوں, آپ ڈیٹا نکالیں. اس ٹائم خیبر پختونخوا کی جو گروتھ ہے 48% انکریز ہوا ہمارے ریونیو شیئر میں. 192 ارب روپے اس ٹائم خیبر پختونخوا کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. اسٹیٹ بینک سے یہ نکالیں کیونکہ ان کی فیڈرل گورنمنٹ ہے. پنجاب 8% کے ان کی 8% پہ گروتھ ہے اس ٹائم صرف. ہاں دہشت گردی ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ لوگ جو ہے غلام ابن غلام ہیں. آپ نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے ان چیزوں کے اوپر کام کیا کہ جو ہم نہیں کر کے دے رہے تھے. آپ لوگوں نے ان لوگوں کو خیبر پختونخوا میں انٹر کرایا جس کے مطابق آپ کے لیڈر سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ جی اٹک کے باہر نہ آئیں, اٹک سے ادھر جو کرنا ہے کرے, ادھر نہ آئیں. ابھی دیکھیں پر یہ جو خط والا معاملہ ہے, یہ جو این آر او مانگ رہے ہیں, بٹ صاحب کہہ رہے ہیں بار بار آپ لوگ اگر خط کا جواب نہیں آ رہا تو این آر او عمران خان کسی سے, عمران خان اس لیے جیل میں کہ این آر او مانگے گا. ہاں جدھر غلط ہوگا, جدھر ہمیں لگے گا کہ ملک کو اداروں کو نقصان پہنچ رہا ہے, عمران خان صاحب نے بانپا ہے اس چیز کو کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج بڑھ رہی ہے. دیکھیں عمران, ایک چیز میں واضح کروں اطہر بھائی, عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنیں گے, اسی فوج کے ساتھ وہ کام کریں گے, اسی فوج نے عمران خان صاحب کے ساتھ کام کرنا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ ایک مضبوط فوج, ایک اچھی فوج یہ اس ملک کی ضرورت ہے, کیونکہ ہماری جو جغرافی پوزیشن ہے, لیکن ان معاملات میں انٹرفیئر کرنا, الیکشن چوری کرنا, پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا, دیکھیں چیزیں چپتی نہیں. سیاسی جو کردار ہے اس پہ آپ کو اختلاف ہے ہمارا اصولی اختلاف ہے. بٹ صاحب آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں خط سے؟ چیزیں ان کی باتیں میں ابھی سن رہا تھا, یہ کہتے ہیں جی کہ آئی ایم ایف کے پاس جب میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی ہم نے آئی ایم ایف سے جان چھڑا لی تھی, آئی ایم ایف کے پاس نہیں تھی. ٹھیک ہے, یہ آئی ایم ایف کے پاس گئے, آئی ایم ایف کے پاس گئے. پہلے ان کا ایک رستو تھا وہ اسد عمر. عمران کہتا تھا میری ٹیم ہے, جب میں ملک کا وزیر اعظم بنوں گا تو 15 دنوں میں یہ سارے حالات مشکل ٹھیک کر دوں گا, باہر سے پیسے ادھر لے کے آؤں گا, آئی ایم ایف کے پاس ساری زندگی نہیں جاؤں گا. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ جی وہ تو شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا 6 مہینے میں ٹھیک کر. مجھے ایک بات کا جواب دے, پھر کیا ہوا؟ اور آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہوئے بھی دیر اتنی لگا دی کہ آئی ایم ایف کے پاس جب گئے پھر اس نے کہا کہ اب ہماری مرضی ہوگی. ٹھیک ہے نا, یہ کتنے وزیر خزانہ بدلے ہیں عمران خان نے. بات یہ ہے کہ آپ باتیں تو کرتے ہیں, کام آپ کوئی نہیں کرتے. ابھی آپ کہتے ہیں, مجھے آپ بتائیں گنڈاپور کیا کر رہا ہے؟ 15 سال ہو گئے کے پی کے میں ان کی حکومت ہے, 15واں دفعہ آئی ہے نا. تو وہاں کے لوگوں کا حال دیکھیں, میں تو دیکھتا ہوں کہ وہ تو لوگ, آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ, ایک باپ اپنی 2 بیٹیوں کو پانی سے وہ پتھروں سے گزار رہا ہے, وہ بیچاری گر گئی ہے, چھوٹا سا پل نہیں بنا سکے. کام مجھے بتائیں کیا ہوتے ہیں وہ. انہوں نے کہا تھا جنگلہ بس کبھی نہیں بنانی, یہ جنگلہ بس ہوتی نہیں, بنائی
بنائی نا آج تک اس تو جیسی اب بنا آپ کہہ رہے ہیں سکے. کہ حالات دوسری بات جو ہے بہت بہتر ہو گئے جب سے آپ کی حکومت آئی ہے. حکومت ہماری, ہم نے دیکھیں عمران خان کو جس طرح مسلط کیا گیا, اچھا چلتا ملک 2018 میں جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے, آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کیا ہوا. ٹی وی پہ آ کے بیٹھتے تھے لوگ کہ جی ہندوستان میں اتنا اربوں روپے چلا گیا, میاں نواز شریف کی ملے میں ہزاروں مزدور, کب کدھر گئے وہ لوگ اگر وہ پیکا ایکٹ آیا نا, یہ پہلے آ گیا ہوتا, جھوٹ بولنے والوں کو آج پکڑا جاتا. یہ لوگوں کی جو ہے نا زبان بندی کے لیے آپ لوگ لے گئے, بٹ سب یہ کوئی فخر کی بات نہیں, آپ میری بات سنیں. میں بھی ملک میں 28 سال گزار کے آیا ہوں, یو کے میں, ٹھیک ہے, آپ بھی رہے ہیں نا وہاں آپ ایسا کر سکتے ہیں کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگائیں, وہ آپ کو کورٹ میں لے جاتا ہے. اور وہاں پہ پولیس کا بھی ایسا کر سکتی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھسے, ماؤں بہنوں کو گھسیٹے, دروازے توڑ کے گھسے. وہاں پہ اس طرح بھی تو نہیں ہوتا نا. یہاں پہ جب آپ پولیس کو یہ اجازت دیں گے, مقدمے درج ہوں گے, چھاپے پڑیں گے, لوگوں کو اٹھایا جائے گا, یہ بھی تو نہیں ہوتا نا. مجھے نا عمران خان کے دور میں تو مریم نواز شریف کراچی میں مہمان تھی حکومت سندھ کی, کیا رات 2 بجے توڑے نا دروازے, کیپٹن صفدر کو پکڑ لیا. یہ کیا تھا, میں ذرا ایک بریک لے لوں نا, چھوٹی سی وقت کی کمی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کچھ نہیں کرتے سوائے, اب جو لوگ نواز شریف پہ الزامات لگاتے تھے وہ سارے کدھر ہیں؟ کوئی جیل میں ہے, کوئی لندن بھاگا ہوا ہے, سب اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. میاں صاحب کی بدوا لگ گئی. نہیں, میاں صاحب کی بدوا نہیں, جھوٹ تھوڑی دیر چلتا ہے, سچائی کی ہمیشہ. چلیں میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, اس پہ مزید گفتگو کریں گے کہ اب تحریک انصاف آگے کیا کرے گی, اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے کیا یہ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک. اچھا شاہد خٹک صاحب, ایک تو آپ یہ بھی بتائیے کہ آگے آپ لوگوں کی جماعت کا لائے عمل کیا ہے, دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے آپ نے کیا کرنا ہے, اور آئی ایم ایف کی جو سختیاں آ رہی ہیں وہ سختیاں عوام پہ تو آ رہی ہیں, لیکن آپ لوگ تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی تو تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا ہے, آپ پھر کھڑے ہو کے اس کے خلاف تقریریں بھی کرتے ہیں, تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ کھلا تضاد نہیں ہے. دیکھیں میں پہلے یہ جواب دینا چاہتا ہوں ان کو, انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب اور خیبر پختونخوا کی بات کی, ترقی کی. 75 سال سے قابض ہے اس ملک کے اوپر یہ لوگ. مجھے ایک صحت کارڈ لیول کا ایک پروگرام بتا دے. وہ صحت کارڈ تو نواز شریف نے شروع کیا بھائی, جاؤ ریکارڈ نکالنے نہ ہو تو آپ جو مجھے کہہ دیں. یہ سنیں کس نے شروع کیا تھا؟ سنیں تحریک انصاف نے کیا تھا, اور کس نے کیا تھا, کسی وجہ سے بات سچی ثابت ہو. یہ بیٹھے ہیں میرے بھائی, مجھے آپ ریکارڈ نکال کے اگلے پروگرام میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ یونیورسل صحت کارڈ ہو سکتا ہے, کیا پتا کوئی ان کے اس دور انہوں نے کوئی خواب دیکھا ہوگا, کوئی سوچ دیکھا ہوگا. یونیورسل صحت کارڈ تو ریکارڈ پر ثابت ہو جائے پھر تو پھر دوبارہ شروع کر دیں, پھر بند کیوں کر دیا تھا؟ میں نے صرف آپ کو ایک بات نہیں میں بولوں گا, اس کے بعد بولوں گا. آپ بولیں. اچھا ٹھیک ہے, صحت کارڈ جی جی احساس پروگرام جیسا ایک پروگرام اس ملک میں یہ دکھا دے. واحد لیڈر تھا جس نے سڑکوں کے اوپر پڑے ہوئے لوگوں کی بھی فکر کی, پناہ گاہیں, وہ سوشل سیکٹر میں کام کیا جس کی مثال نہیں ملتی اس تاریخ میں. انہوں نے یہ تو جب بھی آتے ہیں یہ غریبوں کے منہ سے نوالا چنتے ہیں. پنجاب میں ایک جنگلہ بس بنا کے اور 2 انڈر پاسز بنا کے جو پنجاب نے ترقی کر لی ہے. میں اور آپ چلتے پنجاب میں پروگرام کرتے ہیں. میں ایک دفعہ لاہور جا رہا تھا تو میں راستے بھٹک گیا. مجھے بھی میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ شاید پنجاب نے کوئی ترقی کی ہوگی. میں حلفاً اور ایماناً آپ کو کہتا ہوں کہ میں جنگ کے راستے سے جا رہا تھا, کیونکہ اسموک تھی تو مجھے زیادہ راستوں کا نہیں پتا. لیکن جو روڈ میں نے دیکھا, میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ ایسا روڈ ہمارے ان اضلاع میں بھی نہیں ہے جو بیکورڈ ہے. یہ پنجاب کا حال ہے. اور یہ آکے میں آپ کو ویسے اشاریہ بتاتا ہوں. جو ہمارے دور میں جی ٹی پی کی گروتھ تھی 6.1 تھی, ان کے دور حکومت میں آپ کو پتہ ہے -0.5. ہماری ایگریکلچر کی گروتھ 4.2, ان کی 1.5, ہماری کراپس کی 8.9, ان کی -2.5, ہماری مینوفیکچرنگ کی 11.8, ان کی 9.9, ہماری سروسز 7, ان کی سروس اشاریہ 8%, جی ڈی پی ان بلین ہمارے 391, ان کی 315, ہمارا پر کیپٹا ان کا 1.76, ان کا 1.56. اور یہ تمام جو فگر میں نے بتائی, یہ چیلنج کریں, یہ اسٹیٹ بینک سے نکالے. اگر اس میں میں نے کوئی بھی غلط چیز بتائی ہے تو یہ جواب دوسرا وہ بھی نہیں, ابھی صبر کریں بٹ صاحب کا جواب نہیں, آپ نہیں دے سکتے یار جتنے لمبا بولتے ہیں اس کا جواب دے لیا کریں. اب مجھے بٹ صاحب بولنے تو دینا. دیکھیں ایک چیز پہ آپ دونوں کا کوئی اختلاف نہیں, وہ تنخواہ پہ آپ وہ تو آپ نے بھی لی ہے, انہوں نے بھی لی ہے, ہم نے بھی نہیں لی, نہیں پر اضافہ تو ہو گیا. ہمارا کوئی تنخواہ میں اضافہ میں تنخواہ کی طرف سینیٹر کا نہیں ہوا, سینیٹر کا نہیں ہوا, یہ تو بڑی زیادتی ہے. میں اس طرف بھی آ رہا ہوں. جی دیکھیں, کل اسپیکر میں نے جب کورم پوائنٹ آؤٹ کیا
تو اقبال افریدی نے کوئی تنخواہ کے ذکر کے کوئی نعرہ لگایا, میں اپنا ایمان نہیں خراب کروں گا. ادھر سے اسپیکر نے بڑے ہی دلیری کے ساتھ کہ جس نے تنخواہ نہیں لینی واپس کرے. میں نے کہا کیوں؟ ہم تو حلال کی تنخواہ لے رہے ہیں, لوگوں نے الیکٹ کیا ہے, ہمیں عوام نے ووٹ دیا, میں اب فارم 47 کے ذریعے ادھر حرام کی تنخواہ لے رہے ہیں. میں قبر میں بھی اللہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ لوگوں نے حرام کی تنخواہ کیوں لے. میں اللہ کو حاضر ناظر جن کی کہتا ہوں کہ میں جنون الیکشن جیتا ہوں 2018 میں بھی اور اس دفعہ بھی. لے لیں حلف. اچھا جی, وہ تو جینون منتخب ہوئے نا, سینیٹر ہیں نا. میری جواب سن لینا. فارم 17 چھوڑ کے باقی سارے فارم 47 کے اوپر آئے ہوئے ہیں. ان کی چیف منسٹر, ان کا لیڈر نواز شریف, جتنے بھی 17 چھوڑ کے, میں سچ یہ بولوں گا 17 سیٹیں جیتی ہیں. یہ جھوٹ میں نہیں بولوں گا. دیکھیں یہ جس کا نام ہے نا بانی پی ٹی آئی عمران خان, وہ 2018 میں یہ قسم اٹھا کے آئے میں سے چلیں کیسے بنا تھا وزیر اعظم, کس کی ووٹ چوری ہوئی تھی, آر ٹی ایس کس نے بند کیا تھا, وہ سارے لوگ. اللہ حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا. پتا آپ کو ہے کہ ہاتھ تھا کسی اور کا, تو جن کا ہاتھ تو انویسٹیگیٹ کرائیں, مان گئے نا. اچھا انویسٹیگیٹ, اگر 2018 میں دانلی ہوئی ہے, ان کی حکومت ہے نا, انویسٹیگیٹ کر دیں. ہماری حکومت کی ادھر تھی بھائی. نہیں ابھی انویسٹیگیٹ کر لیں. تو دیکھیں نا ابھی ہماری حکومت آئے گی, ہم انویسٹیگیٹ کریں گے. دیکھیں نا 2018 میں ان کے جب یہ خود مان کے اچھی بات ہے. مجھے ایک بات بتائیں, وہ جتنے لوگ تھے, جتنے لوگ ہیں جو نواز شریف کو مائنس کرنے آئے تھے, انہوں نے نواز شریف کے ساتھ تو جو کیا یار, جو ملک کے ساتھ کیا اس کا تو ان سے جواب لے لیں. میاں صاحب کو تو مائنس اپنے بھائی نے ہی کر دیا نا. میاں صاحب کدھر ہیں, نظر ہی نہیں آ رہے. دیکھیں ان کا ایک بھائی وزیر اعظم, ایک بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ. آج آپ دیکھیں میاں صاحب ہر ڈویژن کے ایم پی اے سے مل رہے ہیں. میاں صاحب میں آپ کو کہتا تھا پہلے بھی کہ اگر ان کے بھائی بھی وزیر اعظم ہیں تو وہ شام کو وہ بھی مشورہ میاں صاحب سے کر کے جاتے ہیں. بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, وہ بھی مشورہ کر جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں تینوں صوبے کے پی کے, سندھ اور بلوچستان, وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے جتنا کام کیا مجھے کام کر کے بتا دیں. کیا ٹھیک ہے, ایگزامپل دیں. آپ مجھے بتائیں کہ مریم نواز شریف نے, اچھا میری بات سنیں, دیکھیں مریم نواز شریف نے جتنے کام کیے ہیں, کون سے, اس قوم, یہ پنجاب ہے یار, روٹی 25 روپے کی تھی, آج انہوں نے 13 روپے کی کر دی. ٹھیک ہے, مہنگائی کدھر جا رہی تھی. آپ مجھے بتائیں, لوگ سڑکوں پہ آتے تھے نا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. آپ کو سڑک پہ نظر آتا ہے, سوشل میڈیا ہے نا, ایک وزیر اعلیٰ ہے جس کا کام پنجاب میں ہو رہا ہے اور لوگ مطمئن ہے. ایک پلان شوز بنائے جا رہے ہیں, مان لیا وہاں پہ فلمیں چل رہی ہیں, پر ان کو کیوں نہیں جلسہ جلوس کرنے دیتے؟ اگر عوام آپ کے ساتھ ہے تو ان کو اجازت ہے کہ یہ لوگ بھی جلسہ جلوس کریں. انہوں نے کیا نا اپنے کے پی کے میں, روز جلسہ کریں, وہاں بھی لوگ نہیں آئے. انہوں نے پنجاب سے کو گیا ان کے پاس, بلوچستان سے گیا, یہ تو ان کی اپنی حکومت تھی, اوپن ہو گیا نا وہ. اب جو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی کوئی تحریک نہیں چلا سکیں گے. آفر دوں ان کو, میں دیں دیں آفر, میں آپ کے آفر دیتا ہوں. آج کیا تاریخ ہے جی؟ آج 15 تاریخ. یہ میں اناؤنس کرتا ہوں مینار پاکستان کا 15 کو دفعہ 144 کا نفاذ نہیں کریں گے, چاپے نہیں ماریں گے, لوگوں کو ڈرائیں گے نہیں, دمکائیں گے نہیں. میں 15 تاریخ کو, کوئی دوسرا نہیں, میں ایک چھوٹا کارکن ہوں عمران خان کا. اگر میں نے نواز شریف مریم نواز سے بڑا جلسہ نہ کیا نا تو مجھے الٹا لٹکا دیں. یہ ان کی دیکھیں, اب مجھے الٹا لٹکا دیں. ابھی میں بتانے کرتے ہیں نا, چلیں الٹا نہیں, ان کو میری سنیں مطلب آرام سے. ان کو لاہور میں جگہ ملی نا, ملی کہ نہیں ملی؟ کہاں پہ ملی؟ مویشی منڈی میں. نہیں, آپ نے منڈی میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو جگہ چاہیے کہ آپ نے مینار پاکستان میں کھڑے ہو کے جلسہ کرنا ہے؟ آپ کر سکتے ہیں, آپ کریں نا, آپ نے کیے ہیں شرمندہ ہوں گے نا. یہ حالات جو ہیں دیکھیں, دہشت گردی جتنے عروج پہ ہے. ابھی آپ دیکھیں ہمارے کرکٹ کی ٹیم یہ حال ہے, ایک جلسے کو سیکورٹی نہیں دے سکتے, ملک ترقی کر رہا ہے. آپ دیکھیں, آپ یہ ان کا حال ہے. چلے یہ میں ایک بات, ان کا آپ ریکارڈ دیکھ لیں. یہ ان کا حال ہے. وزیر اعلیٰ جب آیا نا پنجاب میں, جب ان کو کھلی چھوٹی تھی, اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی, وہ شیشے توڑ رہا تھا ان کے, اور اس کے ساتھ دہشت. آپ پہلی جماعت ہے جس کے ساتھ دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں, غیر ملکی آتے ہیں. یہ کون ہے؟ ہاں, آپ جمہوری طریقہ اختیار جب بھی کریں گے آپ کو بالکل جگہ ملے گی, ہر چیز. آپ مجھے بتائیں ادھر آپ نے کیا کیا, آپ کو سنجانی جگہ دی, ٹائم کی کمی میں ان کا جواب لے لوں. 30 سیکنڈ بتائیں. مریم نواز گئی پولیس کے پاس, وردی پہنی, اگلے دن پولیس کی پٹھائی. ڈاکٹر کے پاس گئی, ڈاکٹر کا گاؤن پہنا, قازقستان سے سارے اسٹوڈنٹ فارغ.
किसानों के पास गई, किसानों की गंदम नहीं बिक रही। अभी आजकल तलबा के पास जा रही, अल्लाह खैर मनाए उनकी भी। अच्छा, एक काम बच्चे करें, फेल हो जाएंगे मैं सारे। बताता हूँ, आप भी ये कर लें, सुने ना, आप अपने टेली कर ले, गंडापुर क्या करता है, टेली कर ले, इनका वज़ीर आला क्या करता है, मुझे बताएं, किसी ने वो सोशल किसी जगह पे गया है, उसका क्या काम है, मैं नहीं छोड़ूंगा, दीवार तोड़ दूंगा, जेल तोड़ दूंगा, इमरान खान को ले आऊंगा। अब ये बहस लंबी है, वक्त की कमी है, मेरी कोशिश होगी कि दोबारा जब आपको ज़हमत देंगे ना, फिर अभी भी वक्त है। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी, वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, वेलकम बैक जी। अब थोड़ी सी बात करेंगे, जब मौशी तरक्की की बात की जाए तो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो जाए या हमारा ज़राअत का सेक्टर हो जाए, ये बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। ऑल्दो कि हुकूमत की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि मईशत में बेहतरी आ रही है, नई इंडस्ट्री भी लगने की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि आपकी स्पिनिंग मिल्स हो जाएं, टेक्सटाइल मिल्स हो जाएं, उनकी बंदिश की खबरें आ रही हैं। अगर आप कपास को देख लें, जो अगेन टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ एक ज़राअत का शोबा है, वहाँ पे भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उनकी पैदावार में भी कमी हुई। और जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ की कि ये सामने आपको शायद स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा हो कि हुकूमत तो बड़े बड़े इश्तिहारात भी दे रही है, छप रहे हैं इश्तिहारात के, किसानों को बड़ी मराद दी जा रही हैं, लेकिन जहाँ पे जिस अखबार में ये इश्तिहार छपा था उसी के ऊपर खबर लगी हुई थी कि कपास की पैदावार में काफ़ी कमी हुई है। तो क्या वजह है कि ये सारे मामलात इस तरह चल रहे हैं? इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम के समय ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन एप्टमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन कामरान अरशद साहब और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद फाउंडेशन महमूद बुखारी साहब। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, ज़रा मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, ये जो खबर आ रही है कि जी 40% स्पिनिंग मिल्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, और टेक्सटाइल का पहले भी हमने सुना कि 180 के करीब मिल्स बंद हो चुकी हैं। क्या कोई इसी किस्म की सूरत हाल है? क्या वजह है, क्यों ये जो है इस तरह की सूरत हाल का सामना है इस वक्त इंडस्ट्री को? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो सर, हकीकत ये है कि पिछले 2 सालों में जो आपका शरह सूद थी, जिसे काइबर कहते हैं, वो एक दफ़ा 22% तक गया, कमर तोड़ के पूरी इंडस्ट्री की और सनत की। अब वो जाके 12% पे आया। खुशाइन बात है, लेकिन एक दफ़ा हमें ये याद रखना चाहिए वो 22% पे गया। इसी तरह आपकी जो बिजली है वो एक दफ़ा 20-21 रुपए से 42 रुपए पे गई है। अब अगर वो 33 रुपए पे आई है तो एक दफ़ा वो भी 42 रुपए पे गई है, और उसने भी सनत की कमर तोड़ी है। और अब बिजली तो सस्ती हो गई, लेकिन अब गैस बहुत महंगी कर दी हुकूमत ने। हुकूमत चाहती नहीं कि लोग सनतें गैस से बिजली बनाए या गैस से स्टीम बनाए, एंड गवर्नमेंट गैस को जानबूझ के महंगा कर रही है, बिजली को सस्ता किया। और बिजली को गवर्नमेंट ने खुद नहीं सस्ता किया कि जब इंडस्ट्री ने प्रेशर डाला और आवाज़ उठाई, और स्पेशली हमारे पेट्रन इन चीफ एप्टमा ने जब इस बात पे आवाज़ उठाई, IPPs के खिलाफ एक जंग लड़ी, ये 2024 की गर्मियों से लेके अंटिल कुछ महीने पहले तक, तब ये पुराने IPPs के मुआहदे रीनेगोशिएट हुए एंड उन्होंने सरेंडर किया, क्योंकि इनफ डॉक्यूमेंटेशन थी कि बिजली ने पाकिस्तान की सनत की कमर, घरेलू सार्फिन, कमर्शियल एक्टिविटी को स्टैंड स्टिल पे ले हैं। तो हमें ये दीगर मसाइल ने हमारी कमर तोड़ी है। और फिर रही सही कसर, FPR ने अपनी गलत पॉलिसीज के तहत पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तबाही के ध्याने पे ले आई है, जिसकी वजह से हमारी 40% स्पिनिंग मिलें बंद हो चुकी हैं और मजीद बंद होने का खदशा है, क्योंकि इस वक्त इम्पोर्ट अनचेक्ड आ रही है बगैर GST के, एंड लोकल रॉ मटेरियल, लोकल कपास पे 18% GST है। तो इस चीज़ ने भी अलॉन्ग विद मच हायर इनपुट कॉस्ट्स कंपेयर टू जो हमारे रवायती कंपेटिटर हैं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम एंड चाइना, उनसे हमारी इनपुट कॉस्ट सर 1.5 से 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है। और ये जो खबर थी कि 180 के करीब जो टेक्सटाइल मिल्स हैं वो भी बंद हुई हैं, क्या उसमें भी सदाकत है उस खबर में? जी सर, वो जो 180 बंद हुई हैं वो मोस्टली स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज थी, उनमें काफ़ी एप्टमा का हिस्सा नहीं थी, लेकिन जो थी वो बिल्कुल फिगर ठीक है। लेकिन अब जो 40% स्पिनिंग इंडस्ट्री बंद है, ये फिगर करेक्ट है, और इसको आप इस तरह कंपेयर कर सकते हैं कि पाकिस्तान की धागे की इंपोर्ट, यार्न की इंपोर्ट चाइना, वियतनाम और दीगर ममालिक से कुछ तकरीबन 600-700% बढ़ चुकी है पिछले
16 مہینے کے اندر اندر. جو ادھر بند ہوئی ہے وہ کیپیسٹی امپورٹ میں ریپلیس ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا محمود بخاری صاحب، یہ ایک خبر سامنے ہم نے دیکھی کہ کپاس کی جو پیداوار ہے اس میں کمی آئی. یہاں تک رپورٹ کیا گیا کہ 28,39,000 بیلز کی کمی ریکارڈ کی گئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ کپاس کی پیداوار میں کیوں کمی آ رہی ہے؟ پنجاب کی حد تک تو اگر ہم دیکھیں کہ بہت سارے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، حکومت کے انیشیٹو سامنے آ رہے ہیں، کسان کارڈ سامنے آیا، دیگر چیزیں بھی ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ کپاس کی پیداوار میں کمی آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عطر کاظمی صاحب، سنو ٹی وی کا. گزارش یہ ہے کاظمی صاحب کہ کپاس جو ہے وہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی زراعت کے اندر، اور ہم وائٹ گولڈ کہا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا. لیکن بدقسمتی سے پھر وہی کہوں گا کہ ہمارے ہاں کوئی پالیسی نہیں ہے، ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے. ہمارے ہاں اشتہاری حکومتیں ہیں، اشتہاروں پہ چلتی ہیں. آپ سارا دن ہمارا میڈیا اشتہاروں کے اندر دکھاتا ہے کہ مہنگائی نہیں ہے، اشتہاروں کے اندر دکھاتا ہے کہ جناب عام آدمی کی حالت بہت اچھی ہے، اشتہاروں کے اندر دکھاتا ہے کہ زراعت بہت ترقی کر رہی ہے، جبکہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ کپاس کا تو انہوں نے ستیہ ناش کر دیا، اور پلاننگ کے ساتھ کیا. جب وہ ایریاز کاظمی صاحب جو آپ کے سہیوال سے لے کے اور حیدرآباد تک کی یہ جو پٹی تھی، یہ کپاس کے لیے موزوں ترین گنی گئی. میں آپ کو بتا دوں کہ سر رابرٹ جو ہیں وہ پاکستان بننے سے پہلے ان کو وہاں بھیجا گیا کہ آپ پاکستان میں جائیں اور جا کے دیکھیں کہ کاٹن کے مطلب ان کی جو ہے وہ ہر بات کے اندر ایک وزن نظر آیا کہ وہ یہاں آئے اور انہوں نے آ کے یہ بات کہی. اور پھر وہ سر رابرٹ نے یہاں پہ رابرٹ فارم رحیم یار خان میں، خانے وال میں، اور اس طرح وہ آ کے بلکہ یہیں آباد ہو گئے کپاس کی محبت میں. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تباہی اور بربادی کی کہ ان ایریاز کے اندر ہم نے شوگر ملز کو جگہ دی، اور گنے کو ہم نے پروموٹ کیا، حکومتی سطح کے اوپر کیا. ظلم تو یہ ہے کہ آپ وہ جو چینی ہے وہ زہر قاتل ہے صحت کے لیے بھی، آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور آپ نے جو کپاس آپ کے اتنے، آپ مجھے بتائیں کہ ابھی ایپٹما کے چیئرمین بات جو کر رہے تھے کہ انڈسٹری کیسے چلے گی. کاظمی صاحب انڈسٹری کاٹن ہوگی تو وہ چلے گی. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے 50% کم ہے جو آپ نے فگر بتائے ہیں، میرا خیال میں وہ درست نہیں. 50% جو انہوں نے ہدف مقرر کیا تھا حکومت نے، اس سے کم آئی ہے جو ہے وہ کاٹن ہے. اور پھر انہوں نے گانٹ کا ویٹ بھی کم کیا کہ بھئی یہ بھی ایک، انہوں نے کہا کہ بھی اس طرح شاید وہ اس کی تعداد بڑھ جائے گی. پہلے 170 تھی اور پھر 60 کر دی، 65 کر دی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسمیاتی حالات کیا انڈیا کے کیسے ہیں؟ وہاں پہ تو کپاس کی جو ہے وہ کمی نہیں آتی. پھر یہ دیکھیں کہ باہر سے جو آپ کاٹن امپورٹ کرتے ہیں وہ فری ٹیکس ہے، اس کے اوپر کوئی سیلز ٹیکس نہیں ہے. اور یہ دیکھیں ان کے فیصلہ کرنے والوں کی کہ جو یہاں کا کسان جو ہے وہ کپاس اگاتا ہے اس کے اوپر جو ہے اپنا ٹیکس عائد کر دیا. تو پھر یہ جو ہمارے صنعت کار بھائی ہیں یہ پھر باہر سے منگوانے کو ترجیح دیتے ہیں. ارے بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ کاٹن سے آپ کو محبت، آپ نے یہ بات کہی ہے، یہ کہتے ہیں جی مہنگائی کم ہو گئی. خدا کا واسطہ کوئی جھوٹ بولتے ہوئے کوئی شرم آنی چاہیے کاظمی صاحب ان کو. اچھا اس میں بخاری صاحب آپ نے یہ کپاس کی تو یہ صورتحال ہے، اب گنے کا بھی آپ نے ذکر کیا. گنے کی اس دفعہ ہم نے سنا تھا کہ ریکارڈ فصل ہوئی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ چینی کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے؟ اس کا کوئی تھوڑا سا اگر آپ کوئی روشنی ڈال سکیں اس پہ. جی کاظمی صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ یہاں پہ تو طاقتور کا قانون ہے. یہاں پہ مجھے بتائیں کہ یہ انہوں نے ریٹ کیوں نہیں مقرر کیا؟ گنے کا ریٹ مقرر نہیں کیا. انہوں نے جو شوگر کین کمشنر ہوتا تھا اس کو اٹھا کے پھینک دیا، اور انہوں نے شوگر مل والوں نے اتنا ظلم کیا کسانوں پہ کہ 100 من فی ٹرالی کے پیچھے جو ہے وہ ایک ٹرالی کے پیچھے انہوں نے کٹوتی کی، اور اس کے کوئی آواز سننے والا نہیں ہے. وہ یہ ہمیں ان سکیموں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو آئے دن کہتے ہیں ٹریکٹر سکیم ہے، آئے دن کہتے ہیں کسان کارڈ ہے، آئے دن کہتے ہیں اس سے زراعت کو کوئی ترقی ملنے والی نہیں ہے. ارے بھائی ریسرچ کا کام تو آپ کرتے نہیں ہیں.
آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اس موسمیاتی تبدیلی سے، کلائمیٹ چینج سے جو ہے وہ کیا ریسرچ کی ہے؟ کیا آپ نے ہمارے بیچ جو ہے کاظمی صاحب، ان کی حالت تو یہ ہے کہ اپنا 60% جو ہے وہ اپنا ان کی جرمینیشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ کسان کے اوپر گرتا ہے. اب ٹھیک ہے. گنے کے اندر بھی انہوں نے تباہی کی، پہلے گنوں کے اندر کی. گنے کی پیداوار ٹھیک ہوئی تھی، پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پالیسیز کی وجہ سے جو چینی مہنگی ہو رہی ہے، اور یہ بنیادی طور پہ وہ ایشو ہے. بالکل بالکل. میں آپ کے پاس بخاری صاحب واپس آتا ہوں، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں بخاری صاحب. ذرا میں کامران صاحب کو بھی شامل کروں. کامران صاحب، اب اس وقت حکومت کون سے ایسے 2-3 سٹیپس لے سکتی ہے کہ جہاں پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مدد ملے، اور یہ انڈسٹری جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے اس نے بڑا ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، چاہے ایکسپورٹس ہو جائیں یا مقامی سطح کے اوپر روزگار ہو، تو 1-2 سٹیپس، اس لیے کہ ایک طرف پنجاب حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ نئی انڈسٹری لگائیں، ہم آپ سے کچھ نہیں پوچھیں گے، پہلے آپ کام شروع کریں، بعد میں ڈاکومنٹس وغیرہ پورے کرتے رہیں. تو کیا یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے پنجاب حکومت کا؟ کاظمی صاحب دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بخاری صاحب کہہ رہے ہیں وہ 100% نہیں، وہ 200% کریکٹ ہے. اور کاٹن کو وائٹ گولڈ کسی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور یہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور وہ کیش کراپ ہے جو کسان کے گھر گاؤں گاؤں میں خوشحالی لاتی ہے. اور اس پورا پاکستان کی ایگریکلچرل بیلٹ، سینٹرل پنجاب سے لے کے اپر سندھ تک، لوور سندھ تک، سدرن پنجاب، ایسٹرن پنجاب اس سے وابستہ ہے. اور جب یہ متاثر ہوتی ہے تو پوری رورل بیلٹ آپ کی سفر کرتی ہے. اگر پاکستان کی صنعت فل کیپیسٹی پہ چلے تو ہماری اس وقت ریکوائرمنٹ کچھ 16.5 سے 17 ملین بیل ہے، لیکن چونکہ ہماری صنعت فل کیپیسٹی پہ نہیں چل رہی تو ہماری ریکوائرمنٹ ڈپریس ریکوائرمنٹ بھی 11-11.5 ملین بیل ہے. آفیشیل فگر 5.5-6 ملین بیل کی ارائیول کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 6 ملین بیل، 5 سے 6 ملین بیل پکی امپورٹ ہوگی. اب آپ اس کا تخمینہ نکال لیں کتنے ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز، یہ $1.5 بلین کی کاٹن ہے جس میں ہم زر مبادلہ ضائع کریں گے اور ہم وہ امپورٹ کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنی بیج، اپنی ایگریکلچر فارمنگ ٹیکنالوجی، ذمہ دار کو انسینٹیوائز کرنا اینڈ اس کے لیے ایک فیوریبل ماحول کرنا، ہم نے وہ تو دیا. تو لہٰذا بخاری صاحب بالکل ٹھیک ہے. دوسری چیز سر، ہم اپنی مہنگائی، اپنی انفلیشن کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، اس کو لوکل شلوار قمیض کے اوپر، لوکل لیڈیز لان، مینس شوٹنگ کے اوپر تو چڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنی مہنگائی کو، اپنی ان پٹ کاسٹ سے مہنگی پروڈکٹ دنیا میں نہیں بیچ سکتے باقی ہمارے روایتی کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں، جو اب ہم سے مارکیٹ شیئر گین کر رہے ہیں، چاہے وہ سری لنکا ہے، چاہے بنگلہ دیش ہے، چاہے وہ انڈین گورنمنٹ نے ابھی تو میرا خیال ہے تقریباً 1500 کروڑ انڈین روپیز کا ٹیکسٹائل پیکج اناؤنس کیا اپنی صنعت کو بوسٹ کرنے کے لیے. تو سر ہم کوئی سبسڈی نہیں مانگ رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اسی ریٹ پہ بجلی، گیس، شرح سود اور وہی پالیسیز دے دیں جو انڈیا کے پاس ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اسی ریٹ کے اوپر کم از کم بجلی مل جائے تو تب بھی انڈسٹری جو ہے وہ بہتر پرفارم کر سکتی ہے. میرے پاس ٹائم کی کمی ہے. بخاری صاحب آخر میں ذرا مجھے بتائیے گا کہ گندم کا اس دفعہ کیا ہونے والا ہے؟ کسان پچھلی دفعہ تو کافی ہمیں مایوس نظر آیا، گندم اس دفعہ بیجی جا رہی ہے، کوئی آگے بحران تو نہیں ہوگا؟ باہر سے منگوانی تو نہیں پڑے گی؟ جی کاظمی صاحب، بالکل بحران ہوگا. گندم کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا ہے اس کا رزلٹ تو آپ کو ملے گا. یہ تو آپ جو ہے بالکل اپنے ذہن کے اندر رکھیں. اور چونکہ کسان جس بات سے بددل ہوا وہ یہ کہ اس کو ریٹس نہیں ملتے. کاظمی صاحب مجھے بتائیں کہ یہ جو IMF کا ڈھکوسلا دیتے ہیں، کیا انڈیا کے اندر 29 فصلوں کی جو ہے وہ سپورٹ پرائز ہے، کیا یہاں یہ سپورٹ پرائز نہیں مقرر کر سکتے؟ اب گنے کے اندر انہوں نے نہ کر کے کسان کو تباہ کیا، من مانی جو ہے وہ ریٹ، ہر مل نے اپنا ریٹ نکالا اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ کسان کو ریٹ دیا، کٹوتیاں الگ کی. تو حکومت کم از کم یہ تو کام کرے نا کہ ان پٹس جو ہے وہ سستی کرے. میں یہ کہتا ہوں کہ اب دالوں میں، کاظمی صاحب ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ابھی 6 ماہ کے اندر 100 کم و بیش 57 ارب روپے کی امپورٹ ہوئی ہیں دالیں. مجھے بتائیں کہ اس کے امپورٹ کی کیا توق بنتی؟
किसान इसलिए नहीं बेचता कि मार्केट के अंदर उससे कोई लेने वाला नहीं है, और जो बैठे हैं इन्वेस्टर बैठे हैं या जो माफियात बैठे हैं वो ओने पोने उनसे खरीद करते हैं, फिर वो नहीं बेचता। ठीक। आप क्रॉप जोनिंग की तरफ आए, आपको इदारा शुमारियात बताता है कि आपकी जो है वो खपत क्या है, आपकी है। जरूरत क्या है, आपकी वो कहते हैं टमाटर ये वो सारी चीजें जिसके ऊपर हुकूमत को तवज्जो की जरूरत है। आई एम सॉरी बुखारी साहब, टाइम की कमी है। अरशद साहब जरा 30 सेकंड है मेरे पास। इस वक्त जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आप लोगों की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट क्या अमेरिका है या फिर यूरोप है? सर सबसे पहले यूरोप है, उसके बाद अमेरिका है। और अगर जीएसपी प्लस स्टेटस को खत्म किया जाता है तो क्या उससे हमारी इंडस्ट्री को नुकसान होगा? जी सर, बिल्कुल नुकसान होगा, क्योंकि जो हमारे एक्सपोर्टर्स ने पिछले 10 साल में मेहनतें की, काविशें की, सैम्पलिंग की, कोई बाहर आपके लिए बैठा नहीं होता ट्रे से जाके। हमारे लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, सालों साल गाने पड़ते हैं, ठीक। छोटे ऑर्डर पास कराते हैं, फिर उसके बाद आपको बड़े ऑर्डर मिलते हैं, मार्केट एक्सेस मिलती है। तो अगर जीएसपी प्लस कैंसिल हुआ, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, तो हमारी सनत को बहुत बड़ा धचका लग सकता है एक्सपोर्ट में। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपका भी शुक्रिया देखने का। कल अगेन आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।